बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना तेना कल कौसर फसल ले रब्बे का वनहर इन्ना शानिया का होल अब्तर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद जुल्फ़िकार हुसैन जाफरी कायम टीवी पर प्रोग्राम अक़वाल मासूमीन और हमारा मुस्तक़बिल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बीबी फातिमा ज़हरा सैयद निसाल आलमीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल पर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था, और वो चूँकि अभी हमारे पास बहुत और अक़वाल, बहुत उम्दा अक़वाल रह गए थे, तो हमने इस सिलसिले को आगे एक एपिसोड में और आगे बढ़ाया है, और हमने अपने इस प्रोग्राम में उन्हीं मेहमानों को रखा है जो इससे गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थे। जनाब सैयद असगर अब्बास जाफरी साहब टोरंटो कनाडा से, और जनाब सैयद मसूद रजा साहब कराची पाकिस्तान से। मैं अपना एक नया अक़वाल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। उसमें हमारे लिए भी एक सबक है, हमारे उल्मा के लिए भी एक सबक है, हमारे तमाम लोगों के लिए एक सबक है। तो वो एक छोटा सा वाक़या है कि जिससे बीबी का कौल उभर कर सामने आया है। वो वाक़या ये है कि एक मर्तबा एक औरत हज़रत फातिमा ज़हरा सैयदा निसाइल आलमीन अलैहिस्सलाम के पास आई और अपनी बूढ़ी माँ की नमाज के सिलसिले में 10 सवालात किए। वो औरत आई, उसकी बूढ़ी माँ थी, नमाज पढ़ने में उसको ज़ाहिर है बूढ़ी है, परेशानी होती होंगी, तो वो आई और उसने 10 सवालात किए, और बीबी ने उस औरत को उसके हर सवाल का जवाब दिया। मगर वो औरत कसरत सवाल की वजह से उसको शर्म दामनगीर हुई, तो उसने कहा मैं आपको ज्यादा जहमत नहीं देना चाहती। तो जिस पर हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि पूछो, जो पूछना चाहती हो, शर्म ना करो। फिर आपने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्योंकि उस जमाने के मुताबिक ये सिलसिला वाकया होगा कि अगर एक भारी बोझ को छत पर ले जाने के लिए तुम्हें 1,00,000 दीनार मिलें, तो क्या ये बोझ उठाना तुम्हें गिरा गुजरेगा? तो औरत ने कहा हरगिज नहीं, कि भाई नीचे से एक छत पर लेके जाना है एक बोझ को। हाँ, तो जिस पर बीबी ने फरमाया कि मैंने अपनी जात को अल्लाह को उजरत पे दे रखा है। देखिए क्या कि मैंने अपनी जात को अल्लाह पर उजरत को दे रखा है। अगर एक मसले के जवाब में मुझे जमीन से लेकर आसमान तक भरे हुए मोती दिए जाएं, तब भी मसले का जवाब देना मुझे गिरा ना गुजरेगा। वाह वाह वाह। देखिए बात सारी ये है कि हम जिससे भी कोई बात पूछते हैं या कोई मसला तलब करते हैं, उसमें हमारे आलिम दीन भी शामिल हैं, मौतबर लोग भी शामिल हैं। हम कहते हैं यार एक मसला, इसका जवाब दो, तो वो यूं मुझे देख नहीं यार मेरे पास वक्त नहीं है, निकल गए, यार मुझे नहीं मालूम, कह के जान छुड़ा ली, इस तरीके से। तो बीबी ने इसकी मिसाल उससे दी है कि अगर आसमान से लेकर जमीन तक भी अगर मोतियों से भर दिया जाए, तो मैं ये बेहतर समझूंगी कि मुझे मसला का जवाब देना है। अब हम इसी माशरे में रहते हैं। हमने देखा है कि लोग जो है ना, वो जो हमारा आगे वाला पहलू था सिले रहमी वाला, तो उसमें भी यही था कि लोग आते हैं, अपनी मुश्किलात, अपने मसाइल से आगाह करते हैं। अब देखिए कोई हमारे पास आएगा ना, तो या तो वो हमारा दोस्त होगा, या हमारा भाई होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, या हमारा मिलने वाला होगा, या हमारा पड़ोसी होगा। जाहिर है जो आदमी किसी मसले का हल चाहता है, तो वो सबसे पहले अपने करीब तरीन आदमी के पास ही जाएगा ना, वो दूर तो नहीं जाएगा। मगर जब उसके करीब तरीन आदमी भी उसको धुतकार देंगे, उसके मसले का हल नहीं बताएंगे, मसला हल नहीं करेंगे, तो फिर वो दूसरी जगह जाएगा।
وہ دوسری جگہ جائے گا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ مثال کے طور پر یہاں اس کینیڈا میں ہم ایک ایسے معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا پڑوسی جو ہے کرسچن بھی ہے, ہمارا پڑوسی ہندو بھی ہے, سکھ بھی ہے, اور کیا کہتے ہیں یہودی بھی ہے. تو ہم تو ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں نا. اب فرض کریں کہ میرے ساتھ ادھر بھی پڑوس میں مسلمان ہیں, ادھر بھی پڑوس میں مسلمان ہیں, سامنے بھی مسلمان ہیں. میں اس کے پاس جاتا ہوں اپنے مسئلے کے حل کے لیے, وہ بھی مجھے دھتکار دیا, اس نے بھی مجھے دھتکار دیا, اس نے بھی مجھے دھتکار دیا. پھر میں جاتا ہوں ایک اپنے کرسچن کے پاس یا یہودی کے پاس, سے کہتا ہوں, انہیں کہا ہاں کوئی مسئلہ نہیں, میں حل کرتا ہوں, میں یہ کرتا ہوں. اگر وہ آپ کے مسئلے کا حل کر دے گا نا, تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اپنے مذہب سے کیا تکلیف پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی. کہ ہمارا مذہب تو کہتا ہے کہ سب کی بڑھ چڑھ کر مدد کرو, اس کے مسئلوں کو حل کرو. تو ایک مسلمان جو میرے ساتھ رہ رہے ہیں, جن کے ساتھ روزانہ کا اٹھنا بیٹھنا ہے, وہ آنکھ چرا رہے ہیں میرے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. مگر وہ شخص کہ جس کا میرے مذہب سے تعلق نہیں ہے, جو میرے گھر سے 3 گھر آگے رہ رہا ہے, مگر اس کو پتا ہے کہ میں اسی محلے میں رہتا ہوں, تو اس نے کوئی وہ نہیں کیا اور اس نے میرا حل کر دیا. تو یہ چیز جو ہے نا, پھر ہم کسی عالم کو, ہمارے پاس پچھتا ہے مسئلہ آ گیا ہمارے پاس, عموماً صدقے کا ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تو بھئی یہ صدقہ جو ہے نا ہم کیسے دیں, اور کیونکہ یہاں پہ تو کوئی ہمیں غریب نہیں نظر آتا, اگر کوئی نظر آتا ہے تو غیر مسلم ہوتا ہے جو روڈ پہ کھڑے ہوئے, کوئی وہ جو کہتے ہیں ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں, جن کی تو عادت ہی ہوتی ہے کہ بھئی وہ. تو یہ بتائیے کہ ہم کیا کریں مسئلے کا. تو کئی علماؤں سے میری بات ہوئی کہ انہوں نے, کئی لوگوں نے تو بڑے, ارے یار یہ چھوٹے سے مسئلے کے لیے تم مجھ سے بات کر رہے ہو. میں نے کہا صاحب چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے, ہمیں بتائیں نا تو ہم کیا کریں. امام بارگاہ میں جا کے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں صدقہ نہیں چاہیے, ہمیں صدقہ نہیں چاہیے, ہمیں آپ خمس دے دیں یا آپ ہمیں ڈونیشن دے دیں, مگر صدقہ جو ہے وہ آپ اپنے طور پر کریں. مگر بات ساری یہ ہے کہ ایک عالم دین نے اگر وہ بٹھا کر مجھ سے 2 لفظ کہہ دیتا کہ بھائی اگر آپ یہاں نہیں دے سکتے تو آپ کے عزیز و اقارب کافی لوگ ایسے ہوں گے جن کو آپ جانتے ہوں مدد کے لیے, تو آپ ان کو بھیج دیں. مگر وہ اتنی سی بات کہنے کے لیے نہیں راضی ہوتے. وضو کے مسئلے ہوتے ہیں, نماز کے مسئلے ہوتے ہیں, مگر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بعض اوقات عالم دین مولوی حضرات ڈانٹ دیتے ہیں, مگر بہت سے عالم دین ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی آؤ ہم سے پوچھو, اگر تم پوچھو گے نہیں تو تمہیں مسئلے کا حل کیسے ہوگا. تو جی مسعود بھائی, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس موضوع پر؟ یہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ معاشرے میں ہمارے جو لوگ جانتے ہیں اور اپنی اہمیت کو یہ کہہ کے اضافہ کروانا چاہتے ہیں کہ ہم سے آگے پوچھو. ایک بیسیکلی ایک جو فیکٹر ہے نا تکبر کا, وہ لوگوں میں آتا چلا گیا ہے. اب جو ہمارے علماء ہیں بیسیکلی نائب امام ہیں ہمارے ایک طرح سے, نہیں ان کی نیابت کر رہے ہیں, یوں کہہ لیں آپ نائب امام کی نیابت کر رہے ہیں. ہمارے جو ولی فقیہ ہمارے جو مراجع ہیں ان کی نیابت کر رہے ہیں, ان کے بہاف پر ہمیں سمجھا رہے ہیں. یہ ان کا فرض ہے کہ اگر کسی کو بھی کہیں پر بھی ہمارے کوئی مسئلہ آ رہا ہے کسی بھی معاشرے میں رہتے ہوئے, تو اس معاشرے کے حساب سے اگر ان کو بھی نہیں پتا تو اپنے سینئر سے پوچھ کے اس مسئلے کو سالو کریں. ہمارے یہاں کا جو اجتہاد کا جو سسٹم ہے وہ شاید ہی کسی اور مذہب میں موجود ہے. اس اجتہاد سے ہم جس انداز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کو تربیت دے سکتے ہیں, اس کا بہترین وہاں سے ہمیں مل سکتا ہے, سے ہم وہاں پہ خرچ کر سکیں یا دے سکیں یا کسی امداد. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم. اچھا دوسرا جو اس آپ کا پورا واقعہ نے بتایا کہ تو ہم نے بچپن سے یہی سنا تھا کہ جب بات پہ سوال کیا جائے اور سمجھ میں نہ آئے تو بار بار جب تک آپ اس کا حل نہ ملے یا سمجھ میں نہ آئے.
میرے کہنے کا تو سمپل سا یہ مطلب ہے کہ مسعود بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. میں ابھی اسی سوال کو اصغر جعفری صاحب کے پاس لے کے چلتا ہوں. تو اصغر بھائی آپ بیان کیجئے گا کہ آپ کے ذہن میں کیا نقطہ آتا ہے اس اقوال پر. جی اس قول میں دیکھیے دو پہلو تو ثابت ہو رہے ہیں. ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوال کرو، سوال کرنا بہت اہم چیز ہے. اور دوسرا پہلو یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوال کرنا کا جواب دینا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور جیسے علماء کرام جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں اور ان پہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ عوام کی تربیت کریں. دیکھیے ایک مسئلے کا حل اگر مجھے معلوم ہو جاتا ہے تو وہ ایک حج کے برابر، اس کا ثواب ایک حج کے برابر. یعنی کہ حج کر لیا آپ نے، نہیں، حج کا جو ایک ثواب ہے اس کے برابر ایک مسئلے کو جاننا ہے. اور ہمارے مراجع تقلید وہ فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے لازم ہے، فرض ہے کہ وہ بیسک مسائل جو ہیں ان کو معلوم ہونے چاہیے، ان کا حل ان کو معلوم ہونا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے ہر مومن کی کہ وہ جائے اور سوال کرے. آپ آج کل تو آپ دیکھیے انٹرنیٹ موجود ہے، آپ جو ان کو ای میل کر سکتے ہیں، آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں. اور ہر مراجع کی جو ہے وہ رسائل موجود ہیں، آپ وہ بازار سے خرید سکتے ہیں، ہر زبان میں موجود ہے اور انٹرنیٹ پہ بھی ہے، آپ جا کے معلوم کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا، امام علی نے خود فرمایا کہ مجھ سے پوچھو. انہوں نے لوگوں سے کہا کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، مجھ سے پوچھو. تو اس لیے کہ وہ علم رکھتے تھے، اور اتنا علم رکھتے تھے جیسے کہ ہم کو علم ہوتا ہے کہ ہماری 5 انگلیاں ہیں، اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم فوراً جواب دے دیتے ہیں. اسی طرح امام علی کے لیے دنیا ایسی تھی جیسے ہمارے سامنے 5 انگلیاں. تو ان کو تو پورے دنیا کا یعنی کائنات کا، پوری کائنات کا علم تھا، صرف دنیا کا ہی نہیں، ان کے پورے کائنات کا علم تھا. تو یہی بات ائمہ معصومین کے ساتھ ہے، اور یہی بات جو ہے کہ علماء کرام پہ بھی صادق آتی ہے کہ وہ ان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو مسائل بتائیں، اس کا حل، مسائل کا حل بتائیں. اور لوگوں کا ضروری ہے کہ وہ ان کی صحبت میں جا کے بیٹھیں اور ان سے جو ان کے ذہن میں شک و شبہات ہیں وہ سب پوچھیں. تو یہی ہمیں معصومہ جو ہے صلوات اللہ علیہ وہ بتا رہی ہیں کہ آپ کو پوچھنا آپ کے لیے ضروری ہے اور بتانا ہمارے لیے ضروری ہے. اور چاہے ہمارے پاس کوئی بھی وقت کی کمی نہیں ہوگی اگر آپ کی جواب دینے کے لیے، اور نہ ہمیں کسی دولت کی ضرورت ہے، نہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے. تو یہی علماء کرام کو بھی یہ واجب ہے ان کے لیے کہ ہمارے مسائل کا حل ہمیں بتائیں، اور اگر وہ نہیں جانتے ہیں تو وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں. تو یہ اس کے بہت ہی اہم قول ہے. اور میرے نہیں، آپ نے بہت اچھا اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، مگر اس کا ایک پہلو اور بھی نکلتا ہے. دیکھیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے اسی لیے ہیں یہاں پر کہ ہم اس قول کے ہر پہلو پر نظر کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ مسئلے کا حل یا کسی سوال کا کوئی آپ سے کرتا ہے. اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر دینی کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو اس سے قبل کہ آپ کسی مولوی کو، کسی عالم دین کو، اس کی بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، کس سے جا کے پوچھیں. آپ سب سے پہلے آپ کے گھر میں اگر توضیح المسائل ہے، توفت العوام ہے، انٹرنیٹ آج کل کا زمانہ ہے، یہ ڈیجیٹل دور ہے، اس سے کنسلٹ کر لیں. آپ کی تسلی تشفی اگر اس سے بھی آپ کو تسلی بخش جواب نہیں ملتا ہے ان کتابوں سے، تو پھر جا کر آپ عالم دین سے پوچھیں. اور سوال کرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دیں کہ میں نے یہ توضیح المسائل بھی پڑھی ہے تمام مراجع کی، اور تمام توفت العوام اور جو دینی کتب ہیں، دعائیں، اس میں بھی مجھے اس مسئلے کا حل نہیں مل رہا. تو براہ کرم آپ تو وہ اب آپ جب اس کو یہ کہہ دیں گے کہ میں نے توضیح المسائل بھی دیکھی، میں نے توفت العوام بھی دیکھی، میں نے کیا قرآن کو بھی دیکھا، ترجمے کو بھی دیکھا، تفسیر کو بھی دیکھا، حدیث کو بھی دیکھا، اقوال کو بھی دیکھا، مگر مجھے میرے مسئلے کا حل نہیں مل رہا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ عالم دین جو ہے نا وہ آپ کو جواب دے گا. یوں کہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ ایسے ہی نہیں آ گیا کہ اس نے زحمت، مطلب بجائے اس کے کہ ہوتا ہے نا کہ لوگ زحمت نہیں کرتے کتابیں کھولنے کی گھر میں، بس مولانا صاحب ذرا یہ پوچھئے، یہ مسئلہ ہے، یا مولانا صاحب یہ کام کرنا ہے.
تو جب وہ یہ کہے گا کہ میں نے یہ ساری کتابیں دیکھ لی ہیں، سب کو کنسلٹ کر لیا ہے، انٹرنیٹ چیک کر لیا ہے، اور مجھے میرے مسئلے کا حل نہیں مل رہا، تو وہ مولوی اس پہ توجہ دے گا، وہ عالم دین اس پہ توجہ دے گا، تو وہ بھی اپنے علم سے ان کو بتائے گا کہ بھی تمہارے مسئلے کا یہ حل ہے، وہ انکار نہیں کرے گا۔ بالکل ذوالفقار بھائی، دیکھیے ایک اس میں اضافہ کروں کہ دیکھیے بہت ساری باتیں ایسی کہ جو ہم لا علمی میں ہم کی وجہ سے ہماری عبادت جو ہے وہ رائے گاہ بھی جا سکتی ہیں۔ جیسے دیکھیں لوگوں کی آدھی عمر آدھی سنچری گزر جاتی ہے، لیکن جیسے رمضان آتے ہیں بہت ساری چیزیں ان کے روزے کے بارے میں وہ نابلد رہتے ہیں، ان کو لا علم رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کی عبادت کو ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ بھی رکھا لیکن اس کے بارے میں احکامات نہیں جانتے اور آپ سے اس میں غلطیاں ہو گئیں، یا عمرہ کرنے جا رہے ہیں آپ اور اس میں آپ کے بہت ساری غلطیاں ہو گئیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، تو اس سے آپ عبادت کی رائے گاہ جانے کا بھی خوف ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ تمام چیزوں کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے، اور اسی لیے تاکید یہ ہے معصوم نے کہ معصومین علیہ السلام نے کہ بھئی آپ اس بارے میں معلومات رکھیں، یہ واجب ہے آپ کے لیے، تاکہ آپ کی عبادت جو ہے اور آپ کے جو دین و دنیا جو ہے وہ اس کی عبادت ضائع نہ جائے۔ جی آپ نے بڑا اچھا جواب دیا، اور اس پہلو کو جو ہے نا، ہم دو باتیں ہمارے پاس سامنے آ گئیں کہ کوئی مسئلہ آپ سے کوئی شخص پوچھے، اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ اس کا جواب دیں، اگر وہ کوئی سوال کرتا ہے آپ کو اس کا جواب معلوم ہے تو وہ آپ دیں، اس کا انکار نہ کریں۔ انکار کرنے کی صورت میں یہ ہوگا کہ آپ خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکیں گے، خدا کی جو ہے نا نعمت و اکرام آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، یہ ہو گئی۔ اب میں ایک دوسرے قول کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ قول جو ہے اس میں الفاظوں کا بھی ہے، کچھ تھوڑا سا ہمیں سمجھنا بھی ہے، آپ لوگ بھی کچھ بحث کریں گے، کچھ سمجھائیں گے مجھے، کچھ ہم اپنے ناظرین کو بھی پیش کرنے کے ہوگا۔ تو وہ بی بی فرماتی ہیں کہ خداوند عالم نے کسی پر عیب لگانے سے، خداوند عالم نے کسی پر عیب لگانے سے ممانعت کو لعنت کا حجاب قرار دیا ہے۔ یعنی آپ کسی پر اگر کوئی عیب لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عیب لگانے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پہ لعنت پڑ رہی ہے۔ اگر آپ کسی پہ عیب لگا رہے ہیں، جھوٹی عیب لگا رہے ہیں، بل تو سچ بھی ہو تو آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کا عیب جو ہے نا دوسرے پہ لگائیں، یا اس عیب کو آپ غیبت لے لیں، غیبت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو چیز سمجھ میں آئی، مگر لعنت کا حجاب قرار دیا ہے۔ تو اس سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر ہم کسی پر تہمت لگا رہے ہیں، کسی پر عیب لگا رہے ہیں، کسی کی چغلی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ پر لعنت ہو رہی ہے۔ اور اگر میں ایسا نہیں کرتا، مجھے پتا ہے کہ بھئی ہمارے عباس جعفری صاحب جو ہے نا، ان میں ایک یہ عیب ہے کہ جناب یہ سگریٹ بہت پیتے ہیں، ہے نا، اور چین اسموکر ہے، ان کو منع بھی کیا گیا ہے کہ بھئی آپ سگریٹ نہ پئیں، مگر یہ جو ہے نا نہیں باز آئے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو گیا کہ میں ڈھنڈورا پیتا پھروں ہر جگہ پہ، یار وہ اصغر جعفری صاحب سگریٹ پیتے ہیں، یار بہت سگریٹ پیتے ہیں یار، حالانکہ میں تو پیتا بھی نہیں ہوں بھائی، تو جبھی تو میں نے آپ پہ وہ کہا ہے نا کہ مجھ پہ وہ نہ پڑے۔ تو اب اس کا مطلب جو مجھے یہ ہو رہا ہے کہ خداوند عالم نے کسی پر عیب لگانے سے ممانعت کو لعنت کا حجاب قرار دیا ہے۔ یہ لعنت کا حجاب کا جو لفظ ہے نا، یہ ہمیں گتھی سمجھ سے باہر ہے۔ آپ دیکھیں، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اصغر بھائی۔ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اللہ ستار عیوب ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب عیبوں پہ پردہ ڈالنا اچھا لگتا ہے، اور وہ نہیں سمجھتا، کیونکہ معاشرے میں جو برائیاں پھیلتی ہیں اس میں ایک ریزن اس کا یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، بجائے اس کے کہ اچھائیوں کا ذکر کریں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی برائیوں کا ذکر کریں اور اس سے ہم تفریح لیتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے لیے ایک طرح کی یہ سویٹ ڈش ہوتی ہے کہ ہم کسی کی برائی کرنا جو ہے نا محفل میں، تو وہ آدمی اپنے آپ کو بڑا فخر سے دوسرے کی برائی پیدا کرتا ہے،
تو اس کی ایب جوئی کرتا ہے, اس کو کیا ایب لگاتا ہے محفلوں میں. مطلب یہ نہیں کہ چپ چاپ خاموشی سے ایک آدمی کو کہہ دیا کہ یار ذرا اس کو سمجھا دو. ایک یہ چیز الگ ہے کہ بھئی بالکل مومن کا آئینہ ہوتا ہے, میں نے مسعود رضا کو یہ کہا کہ یار میرے کہنے سے تو وہ نہیں مان رہے ہیں, اگر بھائی وہ پھر بھی سگریٹ پی رہے ہیں, آپ کے بھی بڑے گہرے دوست ہیں, تو کچھ پیار سے ان کو سمجھا دو. تو یہ تو ایک طریقہ صحیح ہے یہ مگر یہ نہیں ہے کہ میں کھلے عام ہر شخص سے کہتا رہا ہوں کہ بھائی کوئی ہے جو ان کو سگریٹ سے روکے, حالانکہ میں نیک کام کر رہا ہوں. مومن کا آئینہ ہوتا ہے, اور جیسے آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ آپ کو بتاتا ہے, اگر آئینے کے سامنے سے ہٹ جائیں گے تو آئینہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں بولتا. تو مومن کا آئینہ ہی ہوتا ہے. اور یہ ایک بڑی مثال ہے کہ ہمیں جو آئینے کی طرح جو ہے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے, اور اگر ہم اس طرح سے رکھیں گے اس مثال کو سامنے تو یقیناً ہم کسی کی عیب پر بات نہیں کریں گے. اگر ہمیں پتہ ہے اگر ہم کسی کی عیبوں کو چھپائیں گے تو خدا ہمارے عیبوں کو چھپائے گا. بس یہ آپ نے. اور امام سجاد علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ یا اللہ تو روز قیامت میرے عیبوں کو, میری برائیوں کو دنیا پہ آشکار, پبلک پہ آشکار نہ کرے. بہت شکریہ مسعود رضا صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. تو اب میں جو اگلا جو قول ہے وہ میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں. یہ اس قول پہ تو پوچھ لیں ان کی رائے آپ نے, یہ ان کو نہیں, وہ اب ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. آپ نے بہت اچھی گفتگو کر لی. تو بی بی فرماتی ہیں کہ خدا وند عالم نے وفائے نظر کو مغفرت کا ذریعہ قرار دیا ہے. یعنی اس میں وفائے نظر یہ ایک اہم چیز ہے کہ خداوند عالم نے وفائے نظر کو مغفرت کا ذریعہ قرار دیا ہے. آپ کیا لیتے ہیں مسعود رضا صاحب؟ نظر بیسیکلی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے ذریعے سے خداوند عالم سے طلب کرنا, یعنی ہم کسی کا ذریعہ تلاش کریں خدا تک پہنچنے کے. جب اگر ہم کسی ایسی شخصیت کا حوالہ دیں جو بہت قریب ترین ہو خداوند عالم کے, ظاہراً ہماری بات کے اندر وزن پیدا ہو. تو میرے سمجھ کے مطابق تو یہی ہے کہ جب تک ہم واسطہ پنجتن نہیں دیں گے تو ہماری مغفرت یا ہماری جو یہ کہہ لیں کہ خداوند عالم تک رسائی ہے وہ مشکل ہوتی. بہرحال وہ خدا تو ہر چیز کا قادر اور مطلق ہے, رحم کرنے والا ہے, مگر ہم اپنی زندگی میں ہی دیکھیں کہ اگر کسی تک جانے کے لیے ہم دیکھیں تو کسی نہ کسی کے ذریعہ تلاش ہم ضرور کریں تاکہ ہم اس تک آسانی. جی جعفری صاحب, جی مسعود بھائی نے بہت بہترین انداز میں اس بات کو, مگر آپ کے پیش نظر وفائے نظر رہنا چاہیے. جی وفائے نظر, ہاں بالکل صحیح فرمایا. اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم جب بھی کوئی چیز طلب کرتے ہیں, ان سے دعا مانگتے ہیں, تو یقیناً جب ہم ان کا واسطہ دیتے ہیں تو ان کے محبوب بندوں کا, تو اب دیکھیے دنیا میں بھی اگر ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں بھائی کیا آپ کسی سے کہیں گے تمہیں اپنے بچوں کا واسطہ, تم میرے لیے مدد کر دو یا مجھے دے دو کوئی چیز, یا اپنے مانگے ہیں اس سے, تو یہ دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ رہے ہیں تو اس کے محبوب بندوں کے ساتھ سے مانگتے ہیں آپ, تو اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہوتی ہے یہ بات, اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے محبوب بندے ہیں, ان کی قربت زیادہ ہے. تو ہمیں ان کی محبت, ہمیں بھی ان سے محبت ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں کہ ابھی ہم ان کی محبت کے ذریعے آپ سے مانگ رہے ہیں, تو آپ ان کے واسطے سے ہم کو عطا کریں. دیکھیے جعفری صاحب, بات ساری یہ ہے کہ وفائے نظر کا مطلب یہ ہے کہ نظر آپ نے پوری کرنی ہے جو آپ نے مانی تھی. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو یہ ہے کہ وفائے نظر. مگر عموماً ہوتا کیا ہے کہ لوگ نظر مانگ کر
جب ان کا کام پورا ہو جاتے ہیں تو اس نظر کو ادا کرنے میں وہ نہیں بڑھتے. میں اب آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ کہہ لیں, لطیفہ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, کہ ایک بندہ تھا, وہ کھجور کے درخت پہ چڑھا گیا کھجور توڑنے کے لیے. کھجور تو توڑ لی, مگر نیچے اترنے میں جو اس نے نیچے دیکھا تو زمین بہت دور نظر آئی. وہ تو بڑا پریشان ہو گیا کہ یہ کیا کریں بھائی, یہ تو کیسے کروں. انہوں نے اللہ سے کہا, اللہ اگر میں خیریت سے اتر گیا تو میں تجھے ایک اونٹ کی جو ہے نا قربانی پیش کروں گا. تھوڑا سا نیچے اترا, پھر زمین ذرا تھوڑی اور نزدیک نظر آ گئی. ارے کہنے اللہ کو اونٹ کی قربانی کی کیا ضرورت ہے, اللہ میں ایک گائے کی کر دوں گا قربانی. اور نیچے آیا, پھر زمین نظر آئی تو کہا ارے بکرے کی کر دوں گا. پھر کوئی اور نیچے آیا تو اس نے زمین 2 قدم پہ رہ گئی تو اتر گیا. ارے اللہ تعالیٰ محتاج تھوڑی ہے اونٹوں کا, اس کا, بکرے کا, یہ تو بڑی معمولی سی بات تھی, میں نے خامخواہ اس کے لیے ایسی نظر مان لی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں کہ آدمی یا اللہ میرے ہی کام کر دے تو میں یہ کر دوں گا, یا اللہ میرا ہی کام کر دے کر دوں گا, مگر حقیقی طور پر وہ کام اللہ تو کر دیتا ہے, اللہ تو تمہاری دعا سن لیتا ہے. مگر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ مانگا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو, جو میں ایک کہنا چاہتا ہوں, سب کو مشورہ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ وفائے نظر جو ہے پوری کرنا ہے. وفائے نظر کا مطلب ہے نظر کو پوری کرنا. تو آپ ایسی نظر نہ مانگیں جو آپ پوری نہ کر سکے. ایک پہلو تو یہ ہے اس کے اندر, آپ مجھ سے ایگری کریں گے نا کہ ایک نہیں. اور دوسری یہ مغفرت کا جو درجہ قرار دیا نا, مغفرت قرار دیا ہے, اس کے بارے میں بتائیے آپ. ہاں نہیں, میں مغفرت کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ نے خدا سے لو لگائی کہ میں فلاں میرا کام ہو گیا تو میں 10 دن کے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی. آپ کا وہ کام ہو گیا, آپ نے 10 دن کے وہ روزے رکھے, تو خدا پھر آپ کے اس ایفائے وعدے کی, جو آپ نے خدا سے وعدہ کیا تھا, اس کے سلسلے میں آپ کی مغفرت دے گا آپ کو میدان حشر میں, روز محشر میں, آپ کے قبر میں, آپ کے سب جگہ وہ اس کا صلہ بھی ملے گا. یعنی وفائے نظر کی اتنی بڑی اہمیت قرار دی گئی ہے کہ اتنی کہ آپ کی مغفرت اس سے ہو جاتی ہے, مغفرت ہو جاتی ہے. اور اگر آپ اس کو ایزی لیں گے وفائے نظر کو, اب آپ کے سامنے موجود ہے بی بی کی مثال جو سورہ حلقہ میں آئی ہے کہ سب نے روزے رکھے ہوئے تھے, بی بی فضہ بھی ساتھ میں شامل تھی. تو یتیم آ گیا, میں بھوکا ہوں, سب روزہ کھولنے بیٹھے, سب نے اپنی روٹیاں دے دی, اور یہ 3 دن تک سلسلہ چلتا رہا. پھر خدا نے رسول کو وحی نازل کی کہ بھئی دیکھو تم جا کے کھلواؤ ان کے روزے. وہ تو پھر خدا نے آیتیں نازل کی, اور وہ سب خدا نے امتحان لیتا رہتا تھا اہل بیت کا. اور وہ جو تھے سب سارے فرشتے تھے, جو کوئی یتیم بن کے آ گیا, کوئی اسیر بن کے آ گیا کوئی. تو یہ چیز کا پہلو رکھنا چاہیے کہ آپ سے اگر کوئی نظر مانگ رہے ہیں آپ, تو اس کا ایفا کرنا, اس کو پورا کرنا یہ آپ پر لازم ہے. اور پھر نظر ایسی نہ مانے کہ جس کو آپ پورا نہ کر سکے. مثال کے طور پر آپ نے نظر مان لی میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1000 آدمیوں کو کھانا کھلاؤں گا. بھائی آپ 1 آدمی کو بھی کھانا کھلا کر آپ اس نظر کو وفا کر سکتے تھے, مگر آپ نے 1000 مانگ لی. اب آپ پریشان ہیں کہ میں کیا کروں کیسے. تو یہ سب چیزیں. جی میں اب اگلے اس پہ چلتا ہوں. بی بی فرماتے ہیں کہ خداوند عالم نے صبر و استقامت کو جزا حاصل کرنے کے لیے قرار دیا ہے. صبر و استقامت کو جزا حاصل کرنے کے لیے قرار دیا ہے. جی مسعود رضا کیا کہتے ہیں آپ؟ استقامت اور صبر کے بہت ضروری جز ہیں دین اسلام کے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب دین میں صرف 2 ہی چیزیں ہیں, یا تو صبر ہے یا شکر ہے. استقامت یہ ہے کہ آپ دین پر قائم رہیں, دین کی مضبوطی کے لیے کام. تو جب آپ دین کو سمجھ کے اس پہ قائم رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر اسی حساب سے دے گا جس حساب سے آپ نے جس خدمت کی ہے دین کی. میں تو اس قول کو بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہے نا اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہے نا مضبوطی کے ساتھ استقامت کے ساتھ دین پہ قائم رکھے تاکہ ہمیں اس کی جزا مل سکے. جی جی جاوری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟
جی مسعود صاحب نے بہت اچھا اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ واقعی اگر ہم دین پہ صبر اور استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہیں اور اس پہ ہم برقرار، ہمارا دین برقرار رہتا ہے تو یقیناً اس کی بہت بڑی جزا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہت بڑی جزا دے گا. یہی اس کا جو ہے اصل مفہوم میرے نزدیک یہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے صحیح بتایا، مگر ہمارے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم مصیبتوں پہ صبر کریں، اللہ کا اور شکر ادا کریں، اپنے استقامت رکھیں ہر چیز پہ. جیسے بھی حالات ہیں اس میں آپ صبر کریں، اس حالات سے مقابلہ کریں. استقامت میں جی بے شک، جو ہے نا ایک بے شک، مقابلہ کرنے کی بھی ہوتی ہے کہ آپ استقامت سے اس کا مقابلہ کریں. بالکل پریشانی ہے اس کا مقابلہ کریں اور صبر کریں، اللہ اس کی جزا دے گا. ہوتا ہے نا، آپ عموماً دیکھا ہے کہ بھائی تو یہ کر دے وہ کر دے اللہ تجھے جزا دے گا. ہوتے ہیں نا عموماً، فقیر مانگتے ہیں، کوئی مانگتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں، اس میں جزا دے گا. تو ہم اگر صبر اور استقامت سے صبر کریں گے، خدا کا شکر ادا کریں گے، تو خدا تعالیٰ ہمیں ضرور بالضرور جزا عطا فرمائے گا. جی اب میں اگلے اس پہ آ رہا ہوں، اور یہ کہنے کو تو بڑا آسان ہے مگر بہت مشکل بھی ہے. بیوی نے فرمایا کہ خداوند عالم نے خاندان رسالت کی اطاعت کو معاشرے کے نظام کی حفاظت کے لیے، یعنی آپ یہ دیکھیں خاندان رسالت کی اطاعت کو معاشرے کے نظام کی حفاظت کے لیے اور امامت کو اختلاف سے بچانے کے لیے قرار دیا ہے. یعنی معاشرے کے حفاظت کے لیے رسالت ضروری ہے، اہل بیت کا ساتھ ضروری ہے. اگر آپ نے معاشرے کے نظام پہ چلنا ہے، نظام کو بچانا ہے، اور اگر آپ کو اختلافات میں مبتلا ہیں تو آپ کو امامت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. جی کیا کہتے ہیں جعفری صاحب آپ؟ دیکھیے اس کے اندر تو بہت یعنی ہمارا کامل دین آ گیا ہے اس کے اندر. جی 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 یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ائمہ نے، ہماری بیوی نے ہمارے لیے اقوال کو، ہمارے لیے قرآنی تعلیمات کو کوزے میں بند کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیوی کے جو اقوال ہیں وہ ایسے ہیں کہ دیکھنے میں ہمیں بڑے سرسری سی نظر آتے ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ ان الفاظوں کو کوزے میں بند کر دیا ہے. آپ نے بڑا اچھا جملہ استعمال کیا کہ اسلام کو بالکل کوزے میں بند کر دیا ہے کہ آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو فلاح پائیں گے. اور کچھ کہنا چاہیں تو کہیں، ورنہ پھر میں مسعود جعفری صاحب چلتا ہوں. جی بالکل، مطلب خاندان رسالت کی اطاعت میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آپ کو ان کے خاندان کی جو اطاعت کرنی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ جو رسول چلے گئے، وصال ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے جو ہے بس، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے اللہ اور کتاب کافی ہے. ایسا نہیں ہے. وہ معاشرے میں اس طرح اطاعت نہیں ہو سکتی اور اس طرح اختلافات دور نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کی بات کو سنیں گے نہیں. کیونکہ وہ دنیا میں بھیجے اسی لیے گئے ہیں کہ وہ ہماری تربیت کریں، اسی لیے وہ دنیا میں تشریف لائے. امام علی نے خود فرمایا کہ دنیا میں میرا آنے کا کوئی میرا مقصد ہی نہیں ہے، دنیا تو میرے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. اگر اصلاح امت نہ ہوتی تو کچھ بھی مسئلہ نہیں تھا. اور آپ نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ امام حسین السلام کا مقصد یہی تھا کہ اصلاح امت کے لیے وہ کربلا گئے تھے. تو خاندان رسالت کی اطاعت ہم پر واجب ہے، اور امامت جو ہے وہ جو پوری جو امت ہے اس میں اختلافات دور کرنے کے لیے وہ ہمارے موجود ہیں. امام ہیں، رہبر ہیں ہمارے، تو وہ ہمارے اختلافات دور کرنے کے لیے موجود ہیں. اس لیے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں تمام مسلمانوں کے لیے. یہ کسی ایک مسلک سے اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. میرے خیال میں یہ نہیں آپ نے صحیح کہا. میں اس کو دوسرے مفہوم میں لیتا ہوں کہ رسالت جو ہے وہ دین ہے، لا اکراہ فی الدین. رسول آئے، انبیاء آئے، 1,24,000 انبیاء نے دین کو بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے یہ پیغام ہے.
اب کیا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ معاشرے میں نظام بنا کے دیا، نظام، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، نظام دے دیا اللہ تعالیٰ کے پوری جو ہدایت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے جو بھیجا تھا اس کو ان کے ذریعے امپلیمنٹ کیا گیا. ہاں میں یہی ابھی آگے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک نظام دے دیا. اب اس نظام پر اختلاف کرنے والے بہت سے ہیں، بہت سے اختلاف کرنے والے اس نظام کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، تو اس جگہ آپ کو امامت سے رجوع کرنا پڑے گا. تو وہی آپ کے اس اختلافات، اب امامت سے نہ رجوع کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اسلام کے 73 فرقے ہو گئے ہیں سب جگہ جگہ. صرف کیا ہے کہ ہمارے بھائیوں نے امامت کو نہیں پکڑا، انہوں نے خلافت چن لی، تو وہ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے ہیں کہ 14 خلیفہ کون سے ہیں. پھر وہ 2 کو بعد کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ ہے. الحمدللہ ہم شکر الحمدللہ کا بیچتے ہیں کہ ہم نے امامت کو چنا رسالت کے بعد، اور اس امامت کو لے کر آج کی ڈیٹ تک چل رہے ہیں. امامت کا مطلب یہ ہوا بھائی کہ یہ رہبری ہے. ملت کی رہبری کون کرے گا؟ ملت کی رہبری اسی لیے ہے. اور ہمارے جو 12ویں امام جو جلال تعالیٰ فرزت جو اس وقت غیب میں ہیں، تو ان کے لیے نمائندگی جو ہے نائب امام کر رہے ہیں. وہ ہمارے مرجع تقلید، ان کی ولی فقی جو ہیں وہ ان کے ہمارے لیے رہبر ہیں. وہی ہمیں بتاتے ہیں، وہ ہمیں ہمارے مسائل کو وہ حل کرتے ہیں، وہ ہمارے اختلافات دور کرنے کے لیے بھی ہمارے سارے مراجع اعظام سیستانی صاحب، نجفی صاحب اور جتنے حقائق میں نہیں، یہ سب گزر گئے ہیں. یہ سب ہمارے لیے جو ہے نا ان کی نیابت کر رہے ہیں، ان کو جو ہے نا ہمارے لیے پیش کر رہے ہیں. ہاں بس سب ہے. مطلب یہ کہ میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاش یہ مسلمان صرف ایک قرآن کی آیت پہ، سورہ احزاب کی ایک آیت پہ کہ میں تم سے رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا ماں سوائے اس مودت اہل بیت، کہ مودت اہل بیت. کاش مسلمان اس پہ عمل کر لیتے تو آج یہ نئی دن دیکھنا پڑتا. اب میں آگے آتا ہوں. اس سے پہلے جو بات کر رہے تھے جس قول کی، وہ بیسیکلی تصدیق ہے رسول خدا کی ایک حدیث کی کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جی بے شک، جی ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی تصدیق ہے اس کی جو بی بی سے جی میں نے ابھی قرآن کی سورہ احزاب کی آیت کا بھی حوالہ دیا ہے. ایک اب دوسرا میں آپ کو ایک، میرے پاس اب صرف 5 منٹ ہیں اور میرے پاس 3-4 میرے پاس اقوال ہیں، تو ہم اس کو مطلب وہ اتنے مشکل نہیں ہیں، اس لیے میں نے ان کو آخر میں رکھا ہے کہ تاکہ اگر وقت کی کمی پڑ جائے تو ہم اس پہ مزید بہت زیادہ گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اس کو مفہوم کو سمجھ لیں گے. خداوند عالم نے دلوں کو نزدیک کرنے کو عدالت قرار دیا ہے. خداوند عالم نے دلوں کو نزدیک کرنے کو عدالت قرار دیا ہے. جی مسعود رضا صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ بے شک ایسا ہی ہے. جب آپ دلوں کو نزدیک کر دیتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے قریب آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں، تو آپ وہاں پہ انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، اس کی مشکل کو آسان. تو خداوند عالم جب دلوں کو قریب کرتا ہے تو آپ کو ایک ایسا جذبہ عنایت کر دیتا ہے کہ جس سے آپ ایک دوسرے کی امداد کر سکیں، اس کی مشکل کو آسان کر سکیں. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کی بات آ گئی، آپ کی بات آ گئی. جی جعفری صاحب مختصر. اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ آپ اگر 2 بھائیوں کو، 2 مومنین کو آپس میں ملاتے ہیں تو یہ بھی اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے. دیکھیے میں ایک اور بات کہہ دوں اگلے اس سے آنے سے پہلے کہ جی یہ ہمارا مذہب حقہ دراصل شیعہ جو ہے، جو شیعہ مذہب ہے، جو اصلی اسلام کے نک نیم کا نام شیعہ ہے. کسی بھی اس میں جو ہمارے اصول دین ہے اس میں عدل نہیں ہے کسی فرقے میں کسی جگہ. یہ واحد ہم ہے کہ ہمارے فرقے میں اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، یہ ساری چیزیں، 5ویں قیامت. یہ وہ ہے، ہم عدل ہمارا بنیادی چیز ہے. اب آگے میں چلتا ہوں کہ خداوند عالم نے دین کو مضبوط کرنے کے لیے حج قرار دیا ہے.
یعنی میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ دین کو کہاں گیا، خدا عالم نے دین کو مضبوط کرنے کے لیے حج قرار دیا ہے. یعنی کہ حج ایک ایسا اجتماع ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان وہاں پر آتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے پہچان کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں. تو یہ دین اس سے مضبوط ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کچھ اور اگر کوئی آپ کے پہلو نظر آتا ہے، یعنی حج سے آپس میں سارے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دین کا ارکان ادا کرتے ہیں، آپس میں بھائی چارہ ہوتا ہے. آپ تو سعودی عرب میں رہے ہیں اصغر صاحب، تو آپ بتائیے کہ حج کا جو ہے یہ مفہوم کہ حج سے دین مضبوط ہوتا ہے، کیا آپ اس کو لیتے ہیں؟ یہ حج جیسا آپ نے کہا ایک بہت بڑا اجتماع ہے جہاں دنیا بھر سے مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں. ہم عبادت تو کر رہے ہیں وہاں پہ، اور جو ہمارے ارکان حج ہیں ہم ان کو ادا کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہم سب سے بڑا پیغام آپس میں جو پہنچا رہے ہیں ایک دوسرے کو. دنیا کے بھر کے مسلمان آپس میں بیٹھتے ہیں، تو ہمارا وہاں مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس دین کے بارے میں جو ہے ہم ڈسکس کریں، جو مسائل ہیں ہمارے دنیا کے اس کے بارے میں بات کریں. تو حج جو جب کرنے جا رہے ہیں تو یہ ایک بہت بہترین موقع ہے جہاں پہ ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں. جو آل سعود نے اپنی کمینگی کی وجہ سے ان چیزوں کو جو ہے نظر انداز کر دیا ہے، اور جو وہ پسند نہیں کرتے کہ ہم طاغوتی قوتوں کے خلاف مظاہرہ کریں. وہ سمجھتے ہیں کہ حج اسی کا نام ہے کہ ہم ارکان حج پورے کریں اور اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں، وہاں شاپنگ کریں اور ہمارے حج ختم ہو گیا. حج یہ نہیں ہے. بہرحال ایک چیز ہے، حج کا پہلو جو ہے یہ ایک محبت اور مضبوطی کا تصور وہ لیتا ہے. یہی ہے کہ تمام عالم کے لوگ جمع ہوں اور عالم کے مسائل پہ بات کریں. جی. اب ایک اگلا جو میں پیش کر رہا ہوں، بی بی کا قول کہ خدا ود عالم نے تمہاری روح کی پاکیزگی اور رزق کی زیادتی کے لیے زکوٰۃ قرار دی. یعنی اب دیکھیں نا کہ عدل آ گیا، پھر حج آ گیا، اب یہ زکوٰۃ آ گئی. جی مسعود بھائی آپ کیا کہیں گے اس میں؟ زکوٰۃ بیسیکلی ہر چیز کی پاک کو خداوند عالم کی نظر میں پاک کرنے کا ذریعہ ہے. روح کو جو پاک کرنا ہے تو بیسیکلی رزق کے ذریعے، رزق کی زیادتی سے اس کو پاک کر سکتے ہیں. اب یہ رزق کیا ہے؟ اس کے اندر ہر وہ نعمت رحمت شامل ہے جو خداوند عالم ہمیں دے. جی عباس بھائی کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ مسعود بھائی نے بالکل اچھی روشنی ڈالی اس کے اوپر. ہاں کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور آخری جو ہے جو اقوال ہے، قول ہے، وہ بہت ایزی ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی مسلمان کو سمجھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے. مگر بی بی نے حالات دیکھ کر آگے دنیا کے کیا ہوں گے تو اس کو کہا ہے. بی بی کہتی ہیں کہ خداوند عالم نے نماز کو تمہارے لیے تکبر سے دوری قرار دیا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں یہاں معاشرے میں سب تکبر کرتے ہیں، مگر جو نماز پڑھتا ہے نا، اب اگر وہ آدمی تکبر نماز پہ ہی کرے کہ میں تو نمازی ہوں، تو وہ بھیا وہ تو الگ چیز ہے. مگر نماز سے آپ میں اگر جو تکبر ہوتا ہے، جو آپ کی گردن میں سریا لگا ہوا ہے نا، وہ جب آپ خدا کے آگے جھکتے ہیں، اپنی ناک زمین سے لگاتے ہیں، سبحان اللہ رب العلیٰ و بحمدہ، تو وہ آپ تکبر دور کر رہے ہیں آپ. تو میں نے یہی ہے کہ جن لوگوں کو میں نے نمازی دیکھا ہے، ریگولر نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، میں نے ان میں کبھی تکبر نہیں دیکھا. وہ بڑی شائستگی سے ہر شخص سے ملتے ہیں، کوئی غرور نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نماز جو ہے یہ تکبر سے دوری ہوتی ہے. اگر ہم نماز پڑھتے رہیں تو ہمارے وہم و گمان میں بھی اگر کوئی تکبر آ جائے، شہرت کا، عزت کا، دولت کا، خاندان کا، برادری کا، عہدے کا، تو مال و دولت کا، تو میں سمجھتا ہوں یہ نماز جو ہے جب اگر آدمی خدا کے حضور میں جائے گا تو اس کو تکبر نہیں کرنا چاہیے. اس کو صرف یہی سوچنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ان نعمتوں سے سرفراز کیا. اس کے ساتھ ساتھ اس میں دیکھیں آپ کہ نماز جو ہے باجماعت نماز کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے. جی باجماعت نماز میں اگر آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ
اب محمود ایاز سب ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کسی کا کوئی چھوٹا بڑا کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی ساتھ ہیں, سب لوگ موجود ہیں. تو اس میں عاجزی آتی ہے, آپ دیکھیں عاجزی آ جاتی ہے. اللہ کے حضور جا رہے ہیں اور سب ایک ساتھ جا رہے ہیں اور ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, تو وہ اس میں بندے میں عاجزی آتی ہے اور وہی آدمی کو جو ہے وہ تکبر سے دور کرتی ہے. آپ یہ دیکھیے اخلاص پیدا ہوتا ہے, اس لیے کہا گیا نماز جو ہے وہ برائیوں سے دور کرتی ہے. جی 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 جی. تو ناظرین, ہمارا چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے, گفتگو ہم اور بھی کر سکتے تھے, جزاک اللہ ذوالفقار بھائی, پہلو آپ بھی کو نکال سکتے دعوت تھے. دینے کا شکریہ. میں اپنے مہمانوں جناب سید اصغر عباس جعفری صاحب اور سید مسعود رضا جعفری صاحب, مسعود رضا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے پروگرام میں شرکت فرمائی اور بہت عمدہ خیالات کا اظہار کیا, بہت عمدہ تشریح کی. تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. خدا حافظ.